अगला सवाल है, अमूमन अहले तशय्युल उलमा की जानब से नोहा और मातम की दलील में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के गिरिया की मिसाल दी जाती है और सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर औरतों के नोहा से दलील पकड़ी जाती है। इस हवाले से फ़िरका वारियत की लानत से बालातर होकर अली भाई का मौक़िफ़ क्या है? देखिए जी, नोहा वाला इशू छोटा है असल में। जो हमें शिया से इख्तलाफ है ना इस तरह के मसाइब की एक्टिविटीज़ में, वैसे तो मेजर इख्तलाफ तो अकीदा इमामत के ऊपर है जी, उस पर आप मेरा क्लिप देख लें। जो छोटी मोटी बिदात है ना, इनमें असल इख्तलाफ हमारा नोहे के ऊपर नहीं है, असल इख्तलाफ है मातम, छुरियां मारने, जंजीरें मारने के ऊपर है। जो मैंने इनको खुद बताया है कि अल्लाह के बंदो तुम जाके अपने खुद घर की खबर लो, मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब ने फतवा दिया है कि ये छुरियां मारना, अपने आप को जख्मी करना, ये हराम है। सही। अब और क्या मैं आपको लाके फतवा दूं? और ये तो जिंदा इमामों की तकलीद करते हैं, अपने मर्जे को मानते हैं, तो आप उनकी बात माने। यहाँ आपने क्या कुछ किया हुआ है, यकीन करें, मैं पिछली दफ़ा मुहर्रम के दिनों में सिविल हॉस्पिटल में वो मेरे बच्चे को कुछ लगी तो मैं ले गया इलाज के लिए, तो वहाँ एक नौजवान 18-20 साल का लाया गया, तो उसकी कमर के ऊपर ना काफ़ी सारे निशानात थे, तो वो उसके ऊपर टांके लगा रहे। तो मैंने पूछा ही क्या हुआ है, तो वो जी जंजीर, वो छुरियाँ मार के जंजीर जनी करके। तो मुझे इतना तरस आया कि यार इस बेचारे ने तो स्वाब समझ के ये काम किया है, और वो जिस तरीके से उसको वो ट्रीट कर रहे थे, मतलब एक चीज़ दूसरी जगह लगा रहे हैं। कोई हेपेटाइटिस का मरीज आया हुआ है और उसका वो सुई खबो देते हैं, तो वो मरीज बन जाता है और एक आगे मामला शुरू हो जाता है। रहा इनका ये कहना कि हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए नबी इस्लाम ने नोहा करवाया था, तो हम कब इनकार नहीं है इसके, बिल्कुल करवाया था। ये उस वक्त की बात है जब नोहा अभी हराम नहीं था। इससे बड़ी चीज शराब वाले वाकयात मिलते हैं सहाबा इकराम के बारे में, बाद में जब शराब हराम होगी तो मामला खत्म। तो ये भी चीज पहले थी ग़ज़वा उहद के मौका पर, बिल्कुल ठीक। बाद में नबी इस्लाम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जो औरत नोहा करती है किसी मैयत के ऊपर, अगर बगैर तौबा के मर गई तो क़यामत वाले दिन गंदक का लिबास उसके ऊपर पहनाया जाएगा। फिर सही मुस्लिम की हदीस है, मेरी उम्मत ये 4 जाहलियत के काम कभी नहीं छोड़ेगी। नंबर 1 हसब और नसब पे फख्र करना, नंबर 2 दूसरे के नसब में तान करना, नंबर 3 सितारों के जरिए फाल निकाल के बारिश तरफ करना, और नंबर 4 नोहे करना। नोहे की डेफिनेशन यह है कि चीखो पुकार करते हुए किसी मुर्दे की तारीफ बयान करना। अगर कोई वैसे नोहा करे और चीखो पुकार ना करे और इवन नोहे में रो भी पड़े, हम इसे गलत नहीं समझते। अल-मुअजमुल कबीर तबरानी के अंदर मौजूद है, मैंने अपने पॉम्फलेट में भी डाला है करबला वाले में, कि सैयदना उम्मे सलमा ने जिन्नों का नोहा खुद सुना था हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत के ऊपर। वो नोहा ये नहीं था, ये जो जाली वाक़या, और ये नोहे तो होते नहीं, तो इस्तिमदाद कर रहे होते हैं, इस्तिगासे पढ़ रहे होते हैं, और इन्होंने हजरत हुसैन को एक मजलूम शख्सियत के तौर पर प्रेजेंट किया। मैं यानी मॉडर्न शिया का सबसे बड़ा जुर्म ये समझता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सैयद जवाद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, खुद जो शिया के इस वक्त इमाम है पाकिस्तान में, उनकी वीडियोस मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से शिया खानदान से जिस हुसैन का तारुफ हुआ वो तो एक मजलूम है जिसके साथ जुल्म हुआ है, जबकि किताबों से मुझे उस हुसैन का तारुफ हुआ है जिससे दलेर शख्सी कोई नहीं है। असल में हुसैन इब्न अली अलामत है दलेरी की, मजलूमियत की नहीं, दलेरी की अलामत है। इन लोगों ने पकड़ के ये क्या से क्या बना दिया। और ये तो नोहा अगर कोई तारीफी जुमले के रो भी ले, हमें कोई अर्ज नहीं। मेरा तो यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोगों ने देखा है, सोगे हुसैन और गमे हुसैन में फर्क। हम कहते हैं सोगे हुसैन नहीं है, गमे हुसैन क़यामत तक रहेगा। मैंने हदीस से पेश की चीजें, मैं आज उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। असल में हमें इख्तलाफ है इस मातम के साथ, और ये जो दलाइल पकड़ रहे हैं उसमें कोई मातम नहीं औरतों ने किया था। और ये मुझे पता है एक शिया आलिम है, मैं जाती तौर पर उनकी बहुत कदर करता हूँ, शहनशाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ठीक है। ये हाफिज़हुल्लाह आप किसी को भी दुआ दे सकते हैं। तो उन्होंने ये बात की है, और उन्होंने, यानी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुरान से आयात पढ़ के ना, सूरह यूसुफ से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अफसोस करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वो तो उसमें अल्फाज हैं, वो हाय यूसुफ कहते थे, और यूसुफ अफसोस यूसुफ के ऊपर, और यूसुफ को याद करके रोते थे, हत्ता कि उनकी बिनाई चली गई। इसके साथ उन्होंने साथ खुद कहानी जोड़ ली कि एक हाथ यहां मारते थे, एक यहां मारते थे, तो हम यहां मार लें तो क्या है। ये कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है? यानी ये आप कहानी बंद करें, सूरह यूसुफ खोल के खुद 80 नंबर आयत से ऑनवर्ड पढ़ लें, पारा नंबर 12 के अंदर, और मुझे बताएं कि कहां लिखा है कि वो मातम करते थे। होता यही है कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, आधा तो सच है। सर हम भी गम कर रहे हैं, और मैं तो बहुत बड़ी बात करता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा शिया आके मुझसे अगर मोहब्बत अहले बैत एक्सचेंज करना चाहे ना, तो मैं जो अहले बैत के लिए मोहब्बत रखता हूं ना, मैं कभी भी उसके साथ एक्सचेंज ना करूं। मेरे पास उससे बढ़ के है, मुझे किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन कुरान और सुन्नत में तो आप तारीफ ना करें, तौहीद का जनाजा तो ना निकालें, अपनी तरफ से तो चीजें बयान ना करें, नोह में इस्तिगासे तो ना करें, इमदाद तो ना मांगे। और वो इस वाक़े से जो सहारा लेते हैं, कुरान खोल के खुद पढ़ लें, कोई मातम नहीं उसके अंदर लिखा हुआ, खाम खा निकालते हैं। नोहे में भी हमें सिर्फ उस नोहे से इख्तलाफ है जिसमें चीखो पुकार की जाए, आवाजें बुलंद की जाए। अगर तारीफी कलिमात कोई कहता है, हज़रत हुसैन इब्न अली पे मरसिया पढ़े, नोहा पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है।
ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں جی اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں اور صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے، شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ، یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں، اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو مجھے امید تھی، یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہے نا۔ جی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے، یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تعریفی کلمات میت کے اوپر، ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہے میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی میت میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں روئے۔ حضور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے، اور میں سوگے حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اس میں دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خامد کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن۔ غم حسین الگ چیز ہے، جی غم حسین تو سنت ہے، اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے۔ فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، جی غزوہ احد 3 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے، حمزہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا، دودھ پیتا، چچا بھی تھا۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا، اس کی دلیل لے لیں، بخاری و مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حمزہ، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، اور غزوہ احد میں سیدنا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہداء احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے، اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا، نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے ایک خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے، کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے۔ یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا، جی سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ نے تو وہ پھل نہیں چکھا نا، انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سہ کے دنیا سے چلے گئے نا، پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں نا۔ تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا، پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا قتل بھی واشی کے ہاتھوں ہوا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب کو جس نے جھوٹے دعوی نبوت کیا تھا۔ نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، بے شک اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی۔
اچھا مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں، حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعد، بخاری مسلم میں، دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتہ چلے گا. تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا، غم حمزہ باقی تھا، وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ ہے. اور سر اس کو تو چھوڑ دیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ خدیجہ تھی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد. تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے. تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا. آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں. جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں، تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں، لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے. آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا، اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. اب تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لعنتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں. اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں. اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمند کہاں. تو غم حسین باقی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ نے حسین بن علی کو گود میں اٹھایا، زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہے وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، نینوا نامی جگہ پہ، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے، لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے، کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا، حسین بن علی کو گود میں اٹھایا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے، اور میری خواہش پہ جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکل آئے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے، اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرنگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں، جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی، یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے، ایک تمثیلاً دکھائے. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور بعد میں ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے. کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین بن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے، کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی، جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے، لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں، ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں، علامہ وحید الزمان ہوں، اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے، وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatpar.com پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا الحمدللہ. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر.
مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے. اور میں نے اس کے دفاع کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا جناب. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے, ورنہ احادیث میں 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک, اور اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اور مین بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ خلفائے راشدین کون ہیں, اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب کیا تھے, جنگ جمل صفین نہروان, اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر صلح حسن والا معاملہ بھی, اور یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حسین بن علی کی مظلومانہ شہادت. یہ سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. اس کو آپ سافٹ کاپی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی, اور ڈاک میں بھی آپ فری کاپی یہ ریسرچ پیپر اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر اور ہیں 9 ٹوٹل, اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح شام کے سنت اذکار, فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ آپ 12 کا پیکج فری ہم بیچتے ہیں اللہ کے فضل سے. صبح 9 سے لے کر مغرب تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے اکیڈمی کا, +923215900162 نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 0321590162 رابطہ کریں, اور ٹیکسٹ میسج بھیج کے آپ مفت ایک اپنا سیٹ منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے.